यरूशलेम फ़लस्तीन दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, क्योंकि अल्लाह ताला ने यरूशलेम और इसके आसपास कई अंबिया भेजे, जैसे इब्राहीम, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहूदियों के मुताबिक यरूशलेम सिटी का नाम बड़े नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब था यरूशलेम द सिटी ऑफ पीस। लेकिन शुरू से लेकर आज तक यरूशलेम में पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं गई। 3 बड़े रिलीजन्स यहूदी, क्रिश्चियंस और इस्लाम, सब के लिए यरूशलेम मुकद्दस सिटी है, क्योंकि यरूशलेम इसको बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। इसके साथ ही जो वेस्टर्न वॉल है, दीवार गरिया, ये आज यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है। इस दीवार के साथ ही एक चर्च है जो ईसाइयों के लिए आज मुकद्दस जगह है, और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद मुकद्दस जगह है। यरूशलेम की स्टोरी आज से 4000 साल पहले शुरू होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यरूशलेम से काफी दूर इराक के एक सिटी बाबिल में पैदा होते हैं। बाबिल पर उस वक्त हुकूमत नमरूद की होती है। वहाँ बड़े होकर बाबिल शहर के रिलीजन के खिलाफ हक की आवाज उठाते हैं और लोगों को दावत देते हैं कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। लेकिन लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक नहीं मानते, वो अपने रिलीजन पर डटे रहते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटते। एक दिन बाबिल शहर के बादशाह को इतना गुस्सा आता है, वो हुक्म देता है कि बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दो। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक कर जब दूर खड़े देखते हैं, उनको एक अजीब मंजर दिखाई देता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से चलकर वापस आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद बाबिल शहर के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर जुल्म करना छोड़ दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बाबिल शहर को छोड़कर फ़लस्तीन में आबाद हुए। फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे होते हैं, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ताला ने कई हज़ारों अंबिया भेजे, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक नबी भेजा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन को छोड़कर तो अरब में मक्का में जाकर बसते हैं, और इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उधर फ़लस्तीन में रहते हैं। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से एक बेटा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसको इसराइल भी कहा जाता है, और उनके बेटों को बनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे होते हैं। फिर उनके एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन को छोड़कर इजिप्ट में आबाद हो जाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बड़े होकर एक दिन पूरे मिस्र के बादशाह बनते हैं। फिर कुछ अरसा बाद फ़लस्तीन में एक बहुत बड़ा कहत आ जाता है, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से हज़रत याकूब और उनके 12 बेटे फ़लस्तीन को छोड़कर इजिप्ट में आबाद हो जाते हैं। फिर उनके 12 बेटों के बेटे बनी इसराइल की ये क्वालिटी थी कि ये जहाँ भी जाते थे वहाँ के रिच लोग बन जाते थे। फिर इजिप्ट यानी मिस्र, उसमें जो बनी इसराइल थे वो अपना कारोबार शुरू करते हैं, वहाँ के रिच लोग बन जाते हैं। फिर मिस्रियों को, इजिप्शियंस को समझ आती है कि अगर यही चलता रहा तो हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल की गुलामी करेंगे। फिर उनके एक बड़े फिरौन को गुस्सा आता है और इनके सारे कारोबार वगैरह छीन लेता है और इनको एक जगह इकट्ठा करके अपना गुलाम बना लेता है। फिर अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इनकी तरफ एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर फ़लस्तीन की तरफ रवाना किया। जब वो फ़लस्तीन पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि फ़लस्तीन में कुछ ऐसे कबाइल आबाद हो गए हैं। जब वो बनी इसराइल इजिप्शियन में 400 साल से गुलाम थे, तो इधर कोई और कबीले आकर आबाद हो चुके थे, वो बहुत ताकतवर बन चुके थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन 12 कबीलों को मेलाकाइट्स और एमराइट्स उनके साथ जंग के लिए तैयार करो। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, बनी इसराइल ने जंग की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जंग से एक रात कबल जब कुछ 2 जासूस भेजे कि मेलाकाइट्स और एमराइट्स की ताकत का अंदाजा लगा कर आओ, जब वो मेलाकाइट्स और एमराइट्स की ताकत का अंदाजा लगाकर वापस बनी इसराइल के पास पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बनी इसराइल इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके पास बहुत हथियार हैं, आला
قسم کے اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. جب بنی اسرائیل کو ایمرائٹس اور میلاکائٹس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے ہتھیار پھینک دیے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تم اور تمہارا خدا جا کر ان سے لڑے، ہم نہیں لڑنے والے. پھر اللہ تعالیٰ کو ان بنی اسرائیل پر اتنا غصہ آتا ہے اور تورات میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان بنی اسرائیل کو اتنی نشانیاں دکھائی، اگلے تم 40 سال تک اسی ڈیزرٹ صحرا میں رہو گے، اسی ڈیزرٹ میں تمہاری قبریں ہی بنے گی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اگلے 40 سال میں وہ جو غلام جنریشن تھی وہ تو چلی جاتی ہے، ان کی قبریں بھی وہیں بنتی ہیں. اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. لیکن ایک نئی جنریشن آزاد سوچ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ میں پھر فلسطین کو فتح کر لیتی ہے. یوشع بن نون علیہ السلام فلسطین کو فتح کر کے 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور 12 قبیلوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر ہر قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ججز کا گروپ بٹھاتے ہیں. پھر اگلے 300 سال تک یہی ججز پورے فلسطین پر حکومت کرتے رہتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی ججز کرپٹ ہوتے گئے پیسوں کی خاطر، تورات کی آیات بگاڑ کر یہ غلط فیصلے دینے لگے. اس سے بنی اسرائیل کمزور ہونے لگا. تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر قریبی آباد فلسطین قبیلہ جس کا لیڈر جالوت تھا، اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے فلسطین پر حملہ کر دیا. کچھ علاقے اپنے قبضے میں کر کے حتیٰ کہ ان کا کیپٹل یروشلم بھی، بیت المقدس بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا. اس کے بعد بنی اسرائیل اس وقت کے پیغمبر سمیول کے پاس جمع ہوتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ان ججز کو ہٹا کر فلسطین کے لیے ایک طاقتور بادشاہ چوز کریں. تو سمیول نے طالوت کو چوز کیا اور طالوت بنی اسرائیل کو فوج لے کر جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو جالوت سامنے آ کر للکارنے لگا طالوت کی فوج کو. تو طالوت بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان لڑکا نکلتا ہے جس کا نام داؤد تھا. تو داؤد علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر پھینکا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا. اس سے جالوت کی فوج ڈر گئی اور پیچھے بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئی. اس سے طالوت کی فوج اس کا پیچھا کیا اور اس کو وہیں مار دیا اور فلسطین جو اپنے علاقے تھے انہوں نے واپس لے لیے. اس کے بعد طالوت کے بعد فلسطین کا نیا بادشاہ داؤد علیہ السلام بنا. داؤد علیہ السلام فلسطین کے طاقتور بادشاہ تھے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت دی تھی اسی طرح کسی اور کے پاس طاقت نہیں تھی. مطلب ہواؤں، پرندے اور جنات پر اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا تھا اور اسی کنٹرول کو یوز کر کے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کرائی جسے ٹیمپل آف سلیمان بھی کہتے ہیں. اور یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی. اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بنی اسرائیل کا پارلیمنٹ بھی تھا جس میں بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پوری امپائر کو چلاتے تھے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس کے بیٹے رہوبوام کو اپنا بادشاہ چوز کرتی ہے. لیکن رہوبوام اپنے والد کی طرح اتنا ذہین نہیں تھا جس کی وجہ سے پورے فلسطین میں بغاوت شروع ہو گئی اور پورا فلسطین 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ایک حصے میں صرف 2 ہی قبیلے تھے تو دوسرے حصے میں 10 قبیلے تھے. اس بغاوت سے بنی اسرائیل بہت کمزور ہونے لگے جس چیز کا فائدہ اٹھا کر ایک دوسری قوم نے ان 10 قبیلوں پر حملہ کر دیا اور ان کو فلسطین سے نکال دیا. یہودی اسکالرز کے مطابق یہ 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر ایسٹ کی طرف گئے تھے اور بہت سارے ہسٹورین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 قبیلے تھے کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ افغانستان اور پاکستان کے پختون پٹھان تھے اور باقی فلسطین میں صرف 2 ہی قبیلے بچے اور ان میں یہ ایک بڑا قبیلہ یہودا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا نام بنی اسرائیل سے چینج ہو کر یہودی نام پڑا. پھر وہ بھی کمزور ہوتے گئے تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر بابل شہر کے حکمران بخت نصیر نے ان پر حملہ کر دیا اور فلسطین میں ایسی تباہی مچائی کہ ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا. بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد بنائی ہوئی ٹیمپل آف سلیمان کو بھی آگ لگا دی اور سارے یہودیوں کو پکڑ کر اپنے شہر بابل کیپٹل میں لے گیا. پھر فرعون کی طرح یہودیوں نے پھر اسی طرح بابل شہر بخت نصیر کی بھی غلامی 50 سال کرتے رہے. لیکن 50 سال بعد اللہ نے یہودیوں کو بچانے کے لیے اپنا ایک بندہ بھیجا، سائرس دی گریٹ. یہ پرین امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا جس نے اپنی پوری فوج لے کر بابل حکومت پر دھاوا بول دیا اور ان کو ختم کر کے یہودیوں کو غلامی سے چھڑا کر فلسطین اور یروشلم کی طرف بھیجا اور انہیں پیسے بھی دیے کہ جا کر ٹیمپل آف سلیمان کو دوبارہ
تعمیر کرو۔ آج بہت سارے مسلم اسکالر ایسے بھی ہیں جو سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین کہتے ہیں، جسے ہم پھر کبھی ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کر لیں۔ فلسطین واپس آ کر سب سے پہلے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی وہ مسجد ٹیمپل آف سلیمان کو اسی جگہ دوبارہ بنایا۔ یہ ٹیمپل آف سلیمان اب تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ایک دیوار ہے جسے یہودیوں کے لیے یہ وہ اتنی ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے کعبہ۔ اس کے بعد اگلے 500 سال تک یہودی فلسطین میں آباد رہے۔ پھر 500 سال بعد ایک نئی سپر پاور بن چکی تھی، دا گریٹ رومن امپائر۔ رومن امپائر جسے بازنطین امپائر بھی کہتے ہیں، تو رومیوں نے فلسطین یہودیوں سے چھین کر اس کو اپنے انڈر کر لیا۔ جب یہودی رومن امپائر کے انڈر زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک عظیم پیغمبر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس وقت یہودی اتنا کرپٹ ہو چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر کی بھی باتیں نہیں سنتے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ باقیوں نے نہیں مانی اور رومیوں کے ساتھ مل کر ان کو جان سے مارنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ جب یہ سازش کر لی تو جب وہ آخری وقت میں مارنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کی جگہ ایک دوسرے شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد پھر یہودیوں اور رومن کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ پھر ان کے آپس میں اتنی لڑائی ہوئی رومن اور یہودیوں کی، پھر رومن امپائر نے ان کو ایسا تباہ کیا، پھر اگلے 2000 سال تک یہ فلسطین میں کبھی آباد نہیں ہو سکے۔ ایون یہودیوں کے مین ٹیمپل آف سلیمان کو بھی رومیوں نے آگ لگا دی اور اس کے بعد یہ یہودی اپنا ٹیمپل نہیں بنا سکے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ آخری وقت میں ان کا مسیح آئے گا جو تیسرا اور آخری ٹیمپل تیار کرے گا اور اس وقت یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ رومنز نے یہودیوں پر پابندی بھی لگا دی تھی تاکہ وہ اپنے مقدس سٹی یروشلم میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اگلے 600 سال میں رومنز امپائر فلسطین پر حکومت کرتی رہی اور پھر اسی 600 سال میں رومن نے اپنا ریلیجن چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ توری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل کی تھی، لیکن یہاں سے دنیا کی سٹوری تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے فلسطین کو چھوڑ کر عرب مکہ میں آباد ہوئے تھے، اس کی نسل میں سے ایک آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت پھر فلسطین پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ حملہ پرشین امپائر کرتی ہے، اس وقت یہ بہت بڑا تباہی مچاتی ہے اور ہزاروں کرسچنز کو قتل کر دیتی ہے، اور وہ کراس بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے جو کرسچن سمجھتے ہیں، جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد رومن امپائر یہ پرشین کے ساتھ اپنا وہ کراس بھی واپس لے آتی ہے اور رومن دوبارہ آباد ہو جاتی ہے۔ اب رومن یہ سمجھتی تھی کہ اب دنیا میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی عرب میں مسلمانوں کی خلافت تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ کچھ ہی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم کو پھر گھیر لیا گیا، کیونکہ مسلمان باقی سٹیز کی طرح یروشلم کو تلوار سے فتح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یروشلم کے باہر کیمپس لگا کر یروشلم کو سرنڈر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یروشلم کا جو حکمران تھا سفرونیس، اس نے اپنے بادشاہ ہرقل کو لیٹر پہ لیٹر لکھا کہ ان کی مدد کو کوئی آیا جائے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے قادسیہ اور یرموک جیسی جنگوں میں رومن امپائر کی ایسی کمر توڑی تھی کہ اب ان میں کوئی ہمت نہیں تھی۔ تو 4 مہینے کے بعد بغیر خون بہائے سفرونیس نے مسلمانوں کے حوالے یروشلم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیت اور یہودیوں کو بھی امن سے رہنے کی اجازت دی۔ یہی وہ وقت تھا جب تینوں مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے یروشلم میں رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی صلیبیوں نے پھر بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو اپنے قبضے میں کر کے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پھر اس کے بعد 1187 میں حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر فیصلہ کن حملہ کر کے یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیا اور انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کو امان دی، جبکہ عیسائی صلیبیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔
1517 میں عثمانی سلطنت نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور یہاں 400 سال تک امن رہا۔ پھر 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ 1967 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی مسجد اقصی میں اسرائیل فورسز کی موجودگی مسلمانوں کے لیے ایک ناگزیر ہے۔ مسجد اقصی آج بھی ایک تنازع کا شکار ہے۔ فلسطینی مسلمان اپنے حق کے لیے جان نشاور کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد پیدا کریں اور فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں۔ یہ تھی یروشلم کی مکمل تاریخ۔ اگر آپ کو ہسٹری آف اسلام بہت پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔